दो अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़िक्र करेंगे उन हालात के बारे में जो वालिदैन के लिए परेशानी का बाइस बन चुकी हैं। अपने बच्चों के घर के बाहर से जाने से या गली मोहल्लों में खेलने से वालिदैन अब फ़िक्रमंद नज़र आते हैं, और यकीनन उनकी ये फ़िक्र बजा है। जहां अगवा और ज़्यादती के केसेस में इजाफ़ा होता जा रहा है, वहां कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ऐसे बयानात आ जाते हैं जो काबिल मज़म्मत है, जिसकी ना सिर्फ आवाम ने बल्कि वज़रा ने भी भरपूर इजहार किया है। नाज़रीन, माजी में भी हमने ऐसे वाक़यात देखे जो कि रोनुमा हुए। पाकिस्तान में ख़वातीन पे तशद्दुद भी किया जाता रहा। पाकिस्तान में और इस्लाम में ख़वातीन के लिए क्या कानून बनाए गए हैं और उन पे अमल दरामद हो रहा है या नहीं, इसी पे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। साथ ही बात करेंगे हैश रिमूव CCPO के हवाले से, जो कि सोशल मीडिया पे अब टॉप ट्रेंड बन चुका है। इस पे बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है तला बेग साहब ने, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इनके हमरा हैं एनालिस्ट मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। सबसे पहले रुख करेंगे तला बेग साहब का। सर, यू हैविंग LLB डिग्री, तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान के कानून में ख़वातीन के हुकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितने कानून पास किए गए हैं? अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ कि मर्द औरत की मज़लूमियत का फ़ायदा क्यों उठाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो औरत के दिमाग में हमेशा गर्दिश करता रहता है। तो ऐसा होता है अक्सर कि औरत बहन के उसमें हो तो वो इज़्ज़त है, माँ के लिए माँ की जगह पे हो तो अज़मत है, बीवी की जगह हो तो मोहब्बत है, और बेटी की जगह हो तो रहमत है। जी। तो बात ये सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में नहीं, मशरक़ी औरतों में भी बहुत सी ज़्यादतियों का रुझान वहाँ भी पाया जाता है। अब जो पाकिस्तान में कानून बना है, पाकिस्तान में कानून में आपको बताता चलूँ, औरत की आइली मामलात के लिए मुस्लिम आइली कानून एक्ट 1961 को राइज किया गया था। उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उससे लेडीज़ को जो है वर्क प्लेसेस पे और बहुत सारी जगहों पर उनको फ़वाइद मिले। उसके बाद औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कानून पास किया था, तहफ़्फ़ुज़ निस्फ़ा कानून 2006, जिसके 4 साल बाद फिर एक और कानून बनाया गया। औरत जहाँ काम की जगह पर जहाँ जिनसी हरासा होती है और वहाँ पर जहाँ उनको थ्रेट्स होते हैं, उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ 2010 एक्ट, तो उसमें भी जिसके ज़रिए औरत जो है अपनी शिकायत बता सकती है कि ये मसले मसाइल हैं, ये मामलात हो रहे हैं। और उसके बाद फिर 3 रुकनी कमेटी बैठती है, उस कमेटी के ऊपर जो है औरत की शिकायत को सुना जाता है, और उसमें 3 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। उसके बाद फिर इसके बाद हुकूमत ने 2010 में जनवरी के अंदर पाकिस्तान पीनल कोड पाकिस्तानी ताजीरात 509 को जो है दफ़ा 509 को चेंज करने के बाद उसमें तरमीम की। उस तरमीम करने के बाद जिस जगह पर करने के बाद जिस जगह औरत काम कर रही है, अवामी जगह पे, जहाँ पे फैक्ट्रीज हो गई या वर्क प्लेस हो गई या किसी इदारे के अंदर वहाँ कोई मामलात होते हैं, तो उसके ऊपर 509 की दफ़ा लागू हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है। तो इस तरह के कानून बनाए गए हैं। लेकिन अभी एक कानून है डोमेस्टिक वायलेंस का, जो घरेलू तशद्दुद होता है, वो कानून जो है नेशनल असेंबली में कसरत राय से पास हुआ था। उसके बाद ये सेनेट ने उसको अप्रूव नहीं किया। तो उस कानून के ऊपर हमें बात करना बड़ा बेहद ज़रूरी है। काफ़ी कानून बन चुके हैं, ज़ैनब और निस्वा बिल भी पास हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं आ रहा। बिल्कुल दुरुस्त करें कि कानून तो बन चुके हैं। इसी पे मैं तज़िया लेना चाहूँगी मुजम्मिल साहब से, क्या वजह है कि कानून तो बन जाते हैं, बिल भी पास हो जाता है, लेकिन इस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जाता? जहाँ तक अमल दरामद की बात है, देखिए पाकिस्तान में हक बात करना और गलत अमल को रोकना इंतहाई मुश्किल हो गया है इस वक्त। उसकी असल वजह यह है कि हमारे यहाँ पर कानून तो बन जाते हैं। आपके इल्म में होगी बात, ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिल पास करने वाली सिंध असम्बली है। सबसे ज़्यादा कानून इन्होंने बनाए हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो कानून की रूगर्दानी या कानून की मुखालफत या कानून को फॉलो नहीं किया था, वो सिंध में ही होता है। तो उसकी वजह एक ये है कि हमारे यहाँ पर जो हुकूमत है उसका काम होता है कि कानून को अमल करवाना, ये इस पर हुकूमत पूरी नहीं उतरती। वो तमाम चीज़ें जो होनी चाहिए, बहुत हर्फ आम हो गई ये बात कहना कि हमारे यहाँ पर इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। उसकी वजह भी यही है। अगर कानून सबके लिए एक जैसा हो तो ज़रूर इस पर अमल दरामद होगा और लोग उसको मानेंगे अगर हुकूमत इस पर इम्प्लीमेंट करवाए। ना करवाने की वजह यही है क्योंकि अमीर के लिए अलग कानून है और गरीब के लिए अलग कानून है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुज़म्मिल साहब, ये तो आपने बिल्कुल कहा कि बिल तो बन जाते हैं, लेकिन हमें इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है, जो कि नहीं हो पाता। अब इसी सवाल को लेकर मैं तला साहब की जानिब जाऊँगी। बताइएगा कि इम्प्लीमेंट हम इसे किस तरीके से करवा सकते हैं, क्योंकि वाक़यात तो बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम बात करें मोटरवे के, तेज़ी से इजाफा हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ।
مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی اگر آگ نہ دکھائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس جگہ پہ کس گلی کوچے کس محلے میں کس گاؤں کس قصبے میں واقعات ہو رہے ہیں. تو بہت زیادہ واقعات میں تیزی آ چکی ہے. اس میں امپلیمنٹ کرانے کا یہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کروائیں, قانون کو سخت سے سخت بنایا جائے. لا انفورسمنٹ جو پارلیمنٹیرین ہے وہ قانون ایسے بنائے, جیسے پبلک ہینگنگس ہو گئیں اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے, بہت جگہوں پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ نہیں کریں کیونکہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں آگے آ جاتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا عبرت کا نشان بنایا جائے ایسے بندے کو جس طرح کے تیزاب پھینک دیا کسی پہ, ایسڈ پھینک دیا کسی عورت کے اوپر, یا زیادتی بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں یہ معاملات میں, تاکہ ایک بار آپ نشان عبرت بنائیں گے اس کے بعد آئی تھنک کمی آئے گی. لیکن ایسا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ تھوڑا سا اس کو جو ہے صحیح صف میں لے کے جائیں اور دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد میں کیا ہوتا ہے. کیونکہ ایسا نہیں کہ صرف کسی اور کے ساتھ, کل کو ہمارے گھروں میں بھی یہ ہو سکتا ہے. ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں, چھوٹے معصوم بچے ہیں, ہماری گھروں کی بھی عورتیں ہیں, وہ سیف نہیں. ہمارے اپنے شہر میں اگر ہم لوگ سیف نہیں ہیں تو پھر ہم لوگ کہاں جا کے اپیل کریں. بالکل ٹھیک ہے. مزمل صاحب آپ کی جانب جاؤں گی. عیسیٰ نگری میں 5 سالہ بچی مروہ کے قتل کا کیس سامنے آیا. ملزمان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا. پھر اگر بات کریں گجرانوالہ میں 12 سال کی لڑکی کے ساتھ زیادتی کا کیس سامنے آیا, گرفتاری بھی ہو گئی, لیکن گرفتاری کیا کافی ہے؟ دیکھیے گرفتاریاں تو بہت ہوتی رہی ہیں. اس سے پہلے اگر آپ بات کریں زینب کی, مروہ کی, زارا کی یا چونیا کے فضان کی, ان تمام بچوں کے ساتھ جتنے بھی واقعات ہوئے اس میں گرفتاریاں تو ہوتی ہیں اور قانونی ادارے جو ہیں وہ اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے گرفتاریاں کرتے ہیں. مگر پرابلم اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ان کو سزائیں نہیں ملتی. آپ دیکھ لیں شارو جتوئی کیس میں یا جتنے بھی بڑے ہائی پروفائل کیس اٹھا لیں, ان کے مجرمان جتنے بھی ہیں وہ سب غائب ہو گئے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ ان کا ٹرائل کیا ہوا, وہ کہاں پر ہیں, نو بڈی نوز. یہی پرابلم ہے کہ بچوں کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں. آپ کو پتا سندھ میں اس وقت جنوری ٹو اگست 1007 کیسز ہیز بن رجسٹرڈ. تو 1007 کیس رجسٹرڈ ہو جانا اونلی ریگارڈنگ اونلی چلڈرن, صرف بچوں کے متعلق, مطلب اس میں ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے, سیکشول ہیراسمنٹ بھی ہے اس طرح, اور وہ کڈنیپنگ مطلب مسنگ بچے بھی ہیں اس میں. تو 1007 لوگ کہاں گئے, ان کی جو کمپلین ہوئی ہے, سب سے زیادہ اس میں جو لوگ بچے ہیں وہ کراچی سے ہیں پورے اوور آل سینس سے اگر دیکھا جائے. مگر اس پہ کوئی کارروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ قانون کی عمل درآمد نہیں ہو پا رہی ہے. اگر انصاف ملے, لوگوں کو سزائیں ہوں, تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا دوبارہ ہو. اگر آپ کو یاد ہو ضیاء الحق کے زمانے میں ایک دفعہ سزا دی گئی تھی پنجاب میں, اور 10 سال تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا, کوئی کڈنیپنگ کا کیس سامنے نہیں آیا تھا. تو ہم تمہارا ماننا یہی ہے, اور ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں, ہم ریسرچ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو کیونکہ لوگوں کو نظر نہیں آتا. لوگ دے آر ویری مچ کمفرٹیبل کہ ہمیں سزا نہیں ہوگی, جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں یا بڑے لوگ ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ زینب ایکٹ بل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیونکہ وہ بل تو پاس ہو گیا ہے لیکن اس پہ بھی عمل نہیں کیا جا رہا. اصل میں دیکھیں بل پاس ہو جانا ہمارے یہاں سب سے ہر بات کی ہمارا مسئلہ یہیں پر ہی آ کر رکتا ہے کہ بل تو پاس ہو جاتا ہے یہاں پر, مگر اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اب دیکھیں اس میں زینب الرٹ جو بل آیا اس سے بہت لوگ خوش ہوئے اور بہت ایک اچھا میسج گیا, پوری دنیا میں اس کی واہ واہ ہوئی. مگر وہ جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں پر قانون تو بن جاتا ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا. عمل درآمد نہیں ہو پاتا ہے. طلعت بیگ صاحب کی جانب جاؤں گی. طلعت صاحب بتائیے گا, ہمارے معاشرے میں عورتوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے, چپ کر کے وہ سہتی بھی رہتی ہیں, پھر ایسڈ پھینکنے کے بھی واقعات سامنے آئے. تو لوکل سطح پہ, کمیونٹی سطح پہ ہمیں کیا اسٹیپس لینے چاہیے؟ جیسے آپ نے ایسڈ کا بتایا, تیزاب گردی میں سمجھتا ہوں یہ عورتوں کے لیے سب سے بڑی دہشت گردی ہے. تو یہ تو ایسی ہے کہ بہرحال اس کے اوپر تو مطلب بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں. اب مقصد کہنے کا یہ, جوڈیشری جو ہے ہماری, جوڈیشری کو چاہیے کہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں, ہمارے ایویڈنس پروسیکیوشن کمزور ہوتا ہے اس پہ, تو وہ بیچارے ایویڈنس کی وجہ سے, جیسے ایویڈنس نہیں ہو پاتا تو انصاف نہیں مل پاتا اس بچے کو یا عورت کو جس کے ساتھ جو وکٹم ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ کہ جوڈیشری اچھی ہوگی, ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں اچھا ایویڈنس پرووائڈ کریں گے, انویسٹیگیشن اچھی ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں سزائیں بھی ہوں گی. بات یہ ہمیں تھوڑا سا اپنا امپلیمنٹ, بالکل بھائی نے بات کی کہ امپلیمنٹ کیسے نہیں ہوتا. امپلیمنٹ کرانے کا طریقہ کار یہی ہے کہ پولیس اپنا کام بھرپور کرے, ایویڈنس کلیکٹ کرے, مٹیریل کلیکٹ کرے, ایک ایک چیزوں کو پراپرلی پروڈیوس کرے کورٹ میں, کورٹ آف لاء میں. میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ آف لاء میں پھر اس کو سزا ہوگی. جس طرح واقعات یہ ڈومیسٹکلی آپ نے بتایا کہ ڈومیسٹکلی بہت زیادہ انکریز ہو گئے, تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی اویئرنیس پروگرام کرنے چاہیے, اپنے سوشل میڈیا پہ کیمپینس چلانی چاہیے, ٹی وی پہ پروگرامس ہونے چاہیے اس کے اوپر
کہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، اور ورک پلیسز پہ خاص طور پہ اگر باس نے کسی لڑکی کو چھیڑا یا بہت ساری اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ایک اویئرنیس ایسا پروگرام ہونا، جیسے بچوں کی زیادتی کے خلاف یہ بھی پروگرام شروع ہو گئے تھے. تو اسی طرح عورتوں کی زیادتی کے لیے ڈومیسٹک وائلنس اور جس طرح کے اور خواتین کے کیا حقوق ہیں ہمیں بتانا چاہیے انہیں. بالکل بے شک خواتین کے حقوق کو بتانا چاہیے، ان کے فنڈامنٹل رائٹ کیا ہیں وہ بتانا چاہیے، کیونکہ بہت سی ایسی خواتین گاؤں دیہات کی جو ریتی رواج کے اندر بندھی ہوئی ہیں، ان کی بیٹ چڑھی ہوئی، ان کو پتہ نہیں جبری شادیاں ہو جاتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ گاؤں دیہات کے جو نابالغ لڑکیوں کی شادیاں، اس کے علاوہ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وٹا سٹا کا جو چکر چلتا ہے بہت ساری جگہوں پہ، یہ بھی ایک چکر ہے. تو مطلب یعنی کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں گاؤں دیہات اور رورل ایریاز کے اندر ہمیں اویئرنیس دینی ہوگی. وہاں جب تک عورتوں کو اپنے حقوق نہیں ملیں گے تب تک عورتوں کو نہیں پتہ چلے گا کس طرح اس کو فائٹ بیک کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مزمل صاحب، موٹر وے پہ افسوسناک واقعے کے بعد ہم نے دیکھا کہ CCP اور لاہور کا بیان آتا ہے کہ آپ نے GT روڈ کا استعمال کیوں نہیں کیا، پیٹرول کیوں ڈلوایا، بچوں کو لے کے رات میں کیوں نکلی. کیا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک بیچاری خاتون سے اس طرح کے سوال کر رہے ہیں؟ خطیہ دیکھیں، مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ ہمارے افسران کی سوچ، ان کا مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں کہ وہ ایک گورنمنٹ سرکاری ملازم جو اس کیس کو ڈیل کر رہے ہیں اور پورے شہر کے محافظ ہیں، وہ آرگیومنٹ دے رہے ہیں اور لیم ایکسکیوزز دے رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کیا، وہ ایسا کر لیتے تو یہ ہو جاتا. اصل میں پرابلم شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے جب افسران لیول کے لوگ ایسے لیم ایکسکیوزز دیں گے. تو آپ یہ سوچیں ذرا، آپ ایک لمحے کو صرف یہ سوچ لیں کہ ایک وکٹم، خاتون وکٹم، وہ کیوں کر اور کیسے پھر پولیس اسٹیشن جائے گی، کیونکہ جو ان کا عملہ ہے وہ یہی مائنڈ سیٹ لے کے بیٹھا ہوگا کہ اس کو کراس کویشچن کیا کرنے ہیں آنے والے سے. تو آف کورس یہ بالکل غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے CCPO کا، ان کو اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے. ایک نجی محفل میں بندہ بیٹھ کے بات کر سکتا ہے، کسی کو بول سکتا ہے کہ یار آج سے 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد جب یہ کیس چلا جاتا پھر وہ اس کی کیس تھیوری پیش کرتے ہیں، بولتے کہ اس کی واقعے کی روک تھام ایسے ہو سکتی تھی. بٹ رائٹ ناؤ جب پورے قوم کے جذبات مجروح ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، اور خاص طور اور جو فیملی جو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے سینٹیمنٹس کو انہوں نے بہت ڈسٹرب کیا، اور لوگ بہت اس طرح کے بیانات سرکاری افسران کو نہیں دینے چاہیے. بالکل ٹھیک. اور ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے #remove CCPO. اس حوالے سے بھی ناظرین ہم نے بات کی. اور اب بات کر لیتے ہیں کووڈ کی صورتحال پہ. پاکستان میں کووڈ کے مسلسل کمی کے بعد اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. 15 سپٹمبر سے اسکولز کھولے جائیں گے، تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے. اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ پروسیجر چلتا رہے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ والدین کو اپنے بچوں کو پوری طریقے سے SOPs فالو کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے. SOPs کے ساتھ بچوں کو اسکول میں داخلے کی اجازت ہوگی. ساتھ ہی WHO کی جانب سے ایک بیان آیا ہے جو کہ بہت ہی خوشائند بیان ہے کہ پاکستان میں جس طریقے سے حکمت عملی اپنائی گئی ہے کرونا وبا کے خلاف، اور جو اقدامات کیے گئے ہیں اس کی تعریف بھی کی، اور ساتھ ہی دوسرے ممالک کو مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان سے سیکھیں. طلعت بیگ صاحب، اسکولز کھل رہے ہیں تو اس حوالے سے اب کیا کہیں گے کہ SOPs کو ہمیں ابھی تک فالو کرنا ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ SOPs کو فالو کرانا تو ناممکن جیسی بات ہوتی جا رہی ہے. وہ وجہ یہ کہ دیکھیں ٹھیک ہے کمی آئی ہے بے شک، کیونکہ وہ ہر امیونٹی کی طرف چلے گئے ہمارا پاکستان. لیکن آپ دیکھیں کہ جب SOPs رمضان سے جب یہ کووڈ کی جب لہر دوڑی تھی تب ایسا تھا کہ SOPs جو ایڈلٹ تھے، بزرگ افراد تھے یا جوان تھے، نوجوان لوگ تھے، انہوں نے نہیں فالو کیا. تو بچوں کو سب سے مشکل ہے SOPs بچوں کو فالو کرانا. اب اسکول میں ایسا ہوگا، ظاہر ہے بچے کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، بریک ٹائم ہوتا ہے، PT ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے اندر SOPs فالو کرانا یہ ماں باپ کا بھی کام ہے اور ٹیچرز کا بھی کام ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو گھر میں اویئر کریں کہ نہیں اس طرح معاملات ہو سکتے ہیں، آپ کو بیماری لگ سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کمی آئی ہے لیکن ختم ابھی تک نہیں ہوگا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہمیں خدشہ یہ کہ کرونا کی دوبارہ دوسری لہر نہ آ جائے. بہت سے ممالک میں یہ ہوا، غلط فہمی کا شکار ہوئے. نیوزی لینڈ کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے، جس طرح انہوں نے بولا کہ کووڈ ہمارے پاس سے ختم ہو گیا، پینڈیمک ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر دوسری لہر آ گئی. تو یہاں پاکستان میں بھی ہم لوگ اس خوش فہمی کا شکار نہ ہو کہ کرونا بالکل ختم ہو گیا. آپ کو SOPs کو فالو کرنا چاہیے. ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو SOPs فالو کروائیں، اور خاص کر اسکول مالکان کو چاہیے کہ اس لالچ میں نہ آئیں، اس طرح نہ آئیں کہ بالکل ہی کلاسز کو بھر دیں. جو SOPs گورنمنٹ نے ایشو کی ہے بالکل اسی طرح چلیں. اس SOPs کے سب سے پہلا تو مطالبہ ہم لوگوں نے بھی یہی کیا تھا جو میٹنگس میں بیٹھے تھے کہ آپ 10 بچوں کی یا 20 بچوں کی کلاسز لیں
اس کے بعد پھر سیکنڈ ہاف میں دوسرے 10 بچوں کی 20 بچوں کی کلاس، اس طرح کر کے کریں. اور ساتھ میں چیئرز جو ہوتی ہے، چیئر کا جو ارینجمنٹ ہوتا ہے دور دور چیئرز رکھیں. تو یہ طریقہ کار ہے. اور ٹیچرز ان کو بتائیں، بلیک بورڈ پہلا سبجیکٹ ان کا یہ ہونا چاہیے کہ ان کو یہ بتائیں کہ SOPs فالو کرنی ہے، اس کے بعد دین فردر ایجوکیشن ان کو پروسیڈ کریں. بالکل ٹھیک ہے. مزمل صاحب کی جانب چاہوں گی. مزمل صاحب کیا بچے کرونا SOPs پہ فالو کر پائیں گے؟ دیکھیں ختیجہ، یہ تو بہت دور کی بات ہے. سعید غنی صاحب بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں جب سے وزیر تعلیم بنے ہیں. انہوں نے ہنگامی دورے بھی کیے مگر رزلٹ وہی نہ. سب سے مین پرابلم جو اس وقت کراچی میں نظر آ رہا ہے ہمیں وہ یہی ہے کہ جو اسکول اور کے ارد گرد جو کچرا جمع ہوا ہے وہ 6 مہینے سے اٹھایا نہیں گیا ہے. آپ کسی بھی اسکول کے باہر چلے جائیں وہاں کیچڑ ہے، گند ہے. آپ SOPs کی فالو بات کرتے ہیں، اسکولوں کی صاف کرنے کی بات کرتے ہیں. سندھ کے ہزاروں اسکول بغیر ٹوائلٹ کے بغیر پانی کے ہیں، تو آپ وہاں پہ کیسے کون سی SOPs فالو کروائیں گے وزیر صاحب؟ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس وقت سب سے پہلے اسکولوں کے ارد گرد کی صفائی کی جائے، وہاں پر آنے جانے کا راستہ بنایا جائے. اور آف کورس ایسا WHO اور یونیسیف تعاون کر رہا ہے، سینیٹائزر اور ہینڈ واش. اور ابھی وزیر صحت نے پہلے ہی کہا کہ ہم اسکول کھولنے کے حق میں نہیں ہے. انہوں نے کہا 15 اکتوبر تک اسکول کا ہم ٹائم دیتے ہیں، مگر وزیر تعلیم پھر بھی اسکول کھول رہے ہیں. اچھی بات ہے، اسکول کھلنے چاہیے بھائی، بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. مگر اس سے پہلے جو حکومت کے کرنے کا کام ہے وہ تو یہ کریں کہ اسکولوں کی صفائی. اور بہت سارے اسکولوں میں انہوں نے سیلاب زدگان کو جو ابھی اربن وہ جو فلڈ آیا اس کی وجہ سے انہوں نے جگہ دی ہے رہنے کو، وہ اسکول کیسے کھولے جائیں گے. اور وہ اسکول میں بچوں کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ سرکاری اسکول میں SOPs فالو ہو سکیں گی، سوری، مگر ایسا لگتا نہیں کہ سرکاری اسکول میں ہو سکیں. بالکل ٹھیک ہے. مزمل صاحب آج آپ نے ہمارے پروگرام میں آ کے جو گفتگو کی ہے اور 2 میجر ٹاپکس پہ ہم نے بات کی، ہمارے ساتھ موجود ہے طلعت بیگ صاحب اور ان کے ہمراہ تھے مزمل افروزی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.